अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अज़हर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम तजिया लेंगे अज़हर सदीक साहब से पीपल्स पार्टी और नून लीग 27वीं तरमीम में सहूलतकारी पर आमादा हो गई और DGISPR ने बड़ा अहम बयान दिया कि पार्लियामेंट फैसला करेगी कि गज़ा में अमन फ़ौज भेजी जाए या ना। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ महज शराफत की जो उज़रदारी है वो मुस्तरद कर दी गई। 3 नवंबर पाकिस्तान की तारीख में एक ख़ास अहमियत रखता है। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत की अलमबरदार, आइन की बालादस्ती की अलमबरदार, ये 27वीं तरमीम में सहूलतकारी पर आमादा हो गई। ये कैसे हुआ सर? बहुत शुक्रिया नाजरीन का ख़ास तौर पर कि प्रोग्राम थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है। पता नहीं वजह क्या हो सकती है, या फायरवॉल की ज़द से बच गए हैं, या वॉट एवर इट इज़, लेकिन हम सच तो बोलते रहेंगे, आज बात भी करते रहेंगे। आज इनडायरेक्ट तरीके से किसी ने मुझे कहा कि बहुत बोलते हो। मैंने कहा जी बोलना क्या, सच बताना है। हमने हालात और वाक़यात आपके सामने रख रहे हैं। अब बहुत सी चीज़ों का मैं तो अपने मेरे हाथों से गुजरी हैं, इसलिए मैं अब तक वो हक़ाइक़ भी सामने रखता रहूँगा। आप समझते भी रहेंगे बातें क्या है सारी। 18वीं तरमीम बड़ा एक कारनामा माना जाता था और उनके आर्किटेक्ट रज़ा रब्बानी साहब आपको कहीं नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो TV चैनल में भी कहता हूँ, फ़रतुल्लाह बाबर कहीं नज़र आएगा तो बताइएगा। और रज़ा रब्बानी साहब ने बस एक बयान जारी कर दिया है कि पार्लियामेंट मफलूज हो गई है। बात देखें ना, इसके बाद अब बात क्या रह गई है, बात ही ख़त्म होगी ना। और अब इस पे जो छेड़छाड़ पर आमादगी का इजहार कर दिया, लेकिन पर हाथ पाँव काटना, पर काटना, सर ज़मीन के नीचे दबा देना, वो शुतुरमुर्ग की मिसालें आप सुनते रहा कर गए। यानी वैसे ही ये जो 1973 का आइन है, वो ये सरज़मीन आइन है, बेआइन है। पाकिस्तान बेआइन ज़मीन ऑलरेडी बन चुकी हुई है, बिल्कुल। अब उसको शक्ल एक ऐसी देना चाहते हैं कि बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, यानी अदालतें जो बची कुची कसर रह गई है वो कैसे ख़त्म होनी है। सख्त यानी हार्ड स्टेट के दूसरे मानी लेते हैं, यानी आप किसी को भी, यानी ब्यूरोक्रेसी को कुछ ना कह सकें, पुलिस को कुछ ना कह सके, कोई इदारे को आप सवाल ही ना पूछ सकें, और हत्ता कि अदालतों के भी पर काट दिए जाएं। वो एक तरीक़ाकार चल रहा है। हमें जो एक तकसीम का मुआहदा तय हो चुका है आपस में, बहुत से लोगों ने बहुत सी मुलाकातों का तज़किरा किया है। मैं उन मुलाकातों की तरफ इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि 3.5 साल में मुल्क ला के वहाँ खड़ा कर दिया है कि इसकी वापसी की गुंजाइश बड़ी कम रह गई है। उसकी वापसी की गुंजाइश जो है वो बड़ी कम रह गई। वापसी से मुराद में आप क्या लेना चाहते हैं, ज़रा वो आप समझ जाइएगा। आप लोगों को समझ आ जाएगी इस बात की कि वो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 26वीं आइनी तरमीम ने जो गुल खिलाए हैं, बता दें कोई आवाम के किसी आम आदमी ने जिसके कोई ख़ास रिलीफ मिला हो, ज़रा वो समझना मैं चाहता हूँ। क्या रोटी सस्ती होगी, या दूध की नहरें बह गई, या चीनी जो आज 220 रुपये किलो हो चुकी है, कोई पूछने वाला है उसको, या पुलिस मुकाबले ख़त्म हो गए कोई उनको पूछने वाला है, या वो सब्ज़ी वाला जो एक साइड पे सब्ज़ी बेच रहा था उसका ठेला उठा कर नहीं फेंक दिया गया, या जो चादर और चादरवारी की पामाली हुई है, या जो जजों के साथ ज्यादती हुई उसके तदारक के लिए कुछ सामने आया, कुछ नहीं आया। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए 3 फैसले लिए गए, और पूरे 1 साल के दौरान, पूरे 1 साल में 3 फैसले, और 3 फैसले में टाइम कितना लगा, और हर एक को पता है वो फैसले क्या। अब मैं आपके सामने एक बात और बड़ी ज़बरदस्त कहता था कि वो मिलिट्री मैं सिर्फ एक कलामी की माजरत चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोई रिलीफ नहीं मिला। सर, ये अगर गुस्ताखी ना हो तो 26वीं तरमीम ने जो रिलीफ दिया है वो तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला। करप्शन के सारे केसेस जो हैं वो वापस हो गए। जो सब देखिए, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो सब देखिए ना, ये जो सब ये आप 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। मैं जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी ना, मेरे TV के प्रोग्राम देख लें, मेरे YouTube चैनल्स पे ऊपर चीज़ें सारी देख लें, मैंने कहा था इन्होंने 6 काम करने हैं। सबसे पहला मैंने कहा था इन्होंने नैब तबाह ख़त्म करना है। वो बाद में ख़त्म हुआ, लेकिन मेरी ये बातें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। ECL में से नाम निकालने के कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन्होंने करनी, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का लगा देना, ये मेरी सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर हैं।
آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پاکستان بے یار و مددگار ہے. آج مجھے کوئی بتا دیں 3.5 سال میں کوئی کرپشن کے حوالے سے معاملے دیکھیں، کوئی بتا دیں، کوئی بڑا کیس بتا دیں. ماں سے توشہ خانہ کے کیس نہیں، اور وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ہی، یعنی کہ نا گڑے توشہ خانہ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو تو وہ ضرور بتائیے گا مجھے. یہاں اب جو ترامیم اگلی جو آنے والی ہے نا، جو توشہ خانے کی بھی سر صرف عمران خان کے خلاف، جو آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز اور دیگر لیڈروں کے ہیں، ان کے حوالے سے توشہ خانے کو نہیں چھیڑا جا رہا. قصور کن کا ہے چوہے صاحب؟ یہ چھوڑیں اس باتوں کو، آپ چھیڑا نہیں جا رہا ان سیاسی جماعتوں کا نا. بڑی باتیں بہت باتیں کرتے رہیں. آج تو ڈوب مرنے کا مقام یہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں کچھ سمجھنا چاہتا تو ایک علیحدہ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی باتیں خاص طور پر غزہ کے کانٹیکس کے حوالے سے جو کام، اور ہم یہ اس کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ اس کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن آج 2-3 چیزیں ذکر کرتے رہے. ہم آرٹیکل 199 کی شکل بگاڑ دینی بنیاد، اور اس میں آپ ملٹری کوٹوں کو نہیں چھیڑ سکیں گے. پہلے تو صرف اتنا تھا نا کہ آپ ججوں کو یا باقی کانٹیکٹس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ کورسپونڈنگ آرٹیکل 8 میں ترمیم ہونی جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ وائڈ ہوتا تھا، تو اس میں ایکسکلوژن دے دیں گے. اس ساری چیز کو یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. ملٹری، اور اس کے ساتھ میں جوڑا کیا کرتا تھا کہ جب ملٹری کوٹوں کو جائز قرار دیا ان کے حوالے سے، لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا آئینی بیچنے اپیلوں کا رائٹ دینا تھا 45 دنوں میں. ختم ہو گیا. اب 27ویں ترمیم سے وہ جو اپیل کا رائٹ تھا وہ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ ترمیم ایسی کریں گے وہ ججمنٹ کو ریٹینڈنٹ کر دیں گے. یعنی ہم نے کسی نے نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے توہین عدالت کی درخواست آج تک دائر نہیں کی ہے کہ جناب وہ کدھر گیا، وہ اپیل کا رائٹ کدھر گیا. کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھ رہے. پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لیگل اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر جو سب سے خطرناک آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 200 ہے. آرٹیکل 200 اور یہ میں دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ یہ، چونکہ مسلم لیگ تو ڈکٹیٹروں کی جماعت ہے، ڈکٹیٹروں کی پیداوار ہے ہمیشہ سے. انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا رکھ کر پورا کرنا ہے اور اس ایجنڈے کو ملتقی انتام کی طرف لے کر جانا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے کہتے رہے. اب مثال کے طور پر ابھی جو آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر بات ہے، بیرسٹر عقیل جو وزیر قانون و انصاف ہے مملکت کے، اور انہوں نے کہا کہ 27 ابھی کام ہی شروع نہیں ہوا. اچھا، میں بہت سے لوگوں کو میں نے سے کہا ہے کہ ڈرافٹ ہمارے پاس آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اور اس کا جواب کیا دے. سر از رہے تفنن یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ واٹس ایپ پہ بیرسٹر عقیل ملک کو جو آپ کے پاس یہ نا مسودہ آیا نا گھومتا ہوا، اس کو بھیج دیں. اچھا چلے وہ بات کی بات ہے سامنے. اب یہ آصف بلاول بھٹو کا یہ کم از کم کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ڈیبیٹ شروع کرا دی ہے، وہ چیزیں ساری سامنے لے آیا ہے. 243 آرٹیکل کے سامنے بندہ پوچھے اب کیا چاہتے ہیں اس میں. اب میں نہیں بھی کوئی باتیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ 243 آرٹیکل کا کیا ہے. کمانڈر ان چیف کی پوزیشن کا ختم کر رہی ہیں، کیا ہونا ہے یہاں، کس کو سپروائز کر رہا ہے، کس کو سپیریئر بنانا ہے. یہ جنگ یہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں آپ، یہ جمہوری حکومتیں اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں. تو اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں. آرٹیکل 200 کے تحت ایک جج دوسرے جج سے ٹرانسفر کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج وہاں سے نکالنے ہیں، اس کے لیے بھی کام ہو چکا ہے. اور یہ 27ویں آئینی، اور بڑی کمال کی بات ہے آج کہہ رہا ہے آئینی کوٹیں. اور بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے کب کہا تھا آئینی کوٹیں؟ میرا ایک سوال ہے. یعنی 1973 سے آج تک کا سفر کرتے ہوئے آپ آئینی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کا جو پہلے فیصلے دی آئینی کوٹیں نے دی وہ. خدا را ڈونٹ میک فن آف دس نیشن. ہم وکیل ہیں، ہمارے سمے پتہ ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. آپ قبریں کھود رہے ہیں اس آئین کی. ذوالفقار علی بھٹو کی روح کانپے گی اس کے اوپر. محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح کانپے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ سر ایک سوال ہے ایک مفروضے کے طور پر کہ اگر قانون فطرت میں یہ ممکن ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں اور اپنے بنائے ہوئے آئین کو پڑھیں جو آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنا دیا ہے، تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کے؟ ذوالفقار علی بھٹو دنیا میں واپس آنے سے انکار کر دیں گے جی. یعنی وہ اپنے آئین کی اتنی بے حرمتی برداشت نہیں کر پائیں گے اور کہیں گے کہ میں اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا جہاں میرے آئین کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہے. سر میرا آخری سوال اس موضوع کے متعلق کہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جو لگتا ہے پاس ہو جائے گی،
پاکستان کے جمہوری ماڈل کو آپ کس ملک کے جمہوری ماڈل سے تشبیہ دیں گے؟ یہ برطانوی جمہوری نظام ہے، یہ نارتھ کوریا کا نظام ہے، یہ سعودی بادشاہت کا نظام ہے، یہ جنرل سیسی کا مصر کا نظام ہے، یہ کس ملک کے نظام سے یہ نہ اس ہمارے جمہوری نظام کو آپ مشابہت دیں گے کہ یہ ہمارا نظام فلاں ماڈل کے تحت ہے، نارتھ کوریا ماڈل ہے، سعودی ماڈل ہے؟ چوئی صاحب دیکھیں، چوئی صاحب ذرا بڑا شرارت آپ نے کی ہے، لیکن جواب دینا میرا تو فرض ہے اور میں جواب بھی دوں گا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سرزمین بے آئین تو ہے نا، یہ تو ثابت ہوگی یہ بات، اب تو رہ کوئی نہیں گیا یہاں پر، آئین نام کی چیز کوئی نہیں۔ جو آئین کا بیسک سٹرکچر اور جو کانسیپٹ ہے، جتنی یہ ترامیم تجویز کرنے جا رہے ہیں اس کی نگیشن ہے یہ تو، یعنی جو بیسک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا پرنسپل سامنے رکھتے ہوئے نا، جمہوری نہیں ہے۔ ہائیبرڈ پلس کا ایک نظام آپ نے دیکھا تھا، تو ہائیبرڈ یعنی یہ ایک بڑا ان نیچرل سا ایک نام ہے، ہائیبرڈ پلس جمہوریت۔ میں لمبی کہہ رہا ہوں کہ کہیں جمہور کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، تو یہ آپ کوئی بھی ماڈل جو پوری دنیا کا بھی اٹھا کر دیکھ لیں گے وہ اس سٹیپ پہ نہیں ہے۔ یا تو ٹوٹل آپ مارشل لا کی طرف چلے جائیں، یا آپ ٹوٹل جمہوریت کی طرف چلے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ کس نے کیا؟ یہ ڈرافٹ، اور ڈرافٹ میں بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ہوا کچھ نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ان تک پہنچ گیا ہے، انہوں نے سوال اٹھا دے ہیں، ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی میں اس ترمیم کی مبارکباد ڈکٹیٹر اعلیٰ کے روحانی بیٹے میاں نواز شریف کو دیتا ہوں۔ اچھا، انہیں قبول ہو جو انہوں نے تباہی و بربادی اس نظام کی ہے، انہیں قبول کرنا چاہیے، کل اسی کے نیچے دب کر وہ مریں گے۔ آپ اس کا کریڈٹ جاتی عمرہ کے خاندان آل شریف کو دے رہے ہیں؟ بالکل 100%، اس میں کس کو نہیں دیا نا، اسے بہتر تھا وہ استعفے دے کے گھر بیٹھ جاؤ یار، تم بیٹھ کر اسمبلی چھوڑ دو، اسمبلیوں میں کیا کرنا تم نے ایسی اسمبلیوں میں بیٹھ کر، تو کیوں بیٹھنا ہے اسمبلیوں پہ آپ نے ایسی میں، چپ کر کے گھر بیٹھے ہیں اس کی بجائے آپ۔ جی، یہ سعودی عرب میں جو ایک ماڈل ہے نا سر کہ حکومت جو ہے وہ آل سعود کرے گی اور جو مذہبی معاملات ہیں وہ آل شیخ جو ہے وہ ڈیل کرے گا، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے 27ویں ترمیم کے بعد؟ دیکھیں وہ پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں کا ایک شاہی خاندان جو ایک تاریخ چلی آ رہی ہے وہ بھی اس سے بہت بہتر ہے۔ جی، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، یہاں تو آپ تو دیکھیں نا، شاہی آپ اس فرمان سے بھی ہٹ گئے ہیں، مذہبی اور یعنی سارا کچھ کس نے فیصلہ کرنا ہے، ہائیبرڈ پلس نظام ہی اس کے اندر جواب موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک بہت اہم بیان دیا ہے کہ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ چوئی صاحب جی، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو اگر یاد ہو یہ کس نے کہا تھا پارلیمنٹ معاملہ لے کر، آپ سب سے پہلے پروگراموں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ بالادست ہے تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ ہے نا، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ پارلیمنٹ کرے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو اور اوپن ڈسکشن ہو۔ لیکن اس میں جو باتیں کہہ دی ہیں خواجہ آصف اور دانیال نے، جو باتیں ساری کہہ دی، آپ چونکہ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے، وہ اندر کا سچ جو ہے نا ان کے اپنے کا، ان کے جو اندر ماڈل ہے جس کے لیے آج سے نہیں، آل شریف بڑے عرصے سے یہ کام کر رہی تھی اس کے اوپر، کس کو پروفیسر ساجد میر کو بھیجنا اور باہری ساری باتیں، پھر بہت سے لوگوں کو وہاں بھیجنا، اسرائیل کا، یعنی آپ اصل میں تو اصولی طور پر تو اسرائیل کو پروٹیکشن دینے کی بات ہے نا، کہ آپ جتنا بھی ہے، یعنی وہ اپنا اسرائیل حماس سے لڑ رہی تھی، فلسطینیوں سے لڑ رہی تھی، اب ضرورت نہیں ہے، اب اسرائیل فوج کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرض کریں اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یقیناً یہ جو فوج جائے گی یہ مقابلہ کرے گی، اگر حماس کرتا ہے تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ جواب اسرائیل آگے تو نہیں دے گا نا، جواب پھر یہی دیں گے نا، تو یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور اب جہاں جو انہوں نے جو باتیں ہماری
انہوں نے باقی بڑی چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس کے سے میں اتفاق کرتا ہوں. فتنہ الخوارج کے تعداد بتائی 1667. یہاں 1000 کے قریب جو ہے نا وہ CTD نے بھی بندے مار دیے ہیں یہاں. ذرا اس کا بھی ہونا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، اس کی تعریف میں کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اور میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا فیصلہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو کرنا پارلیمان میں جانے چاہیے. سے ٹھیک ہے نا جی. یہ مسئلہ اگر ہمارے وزیر اعظم یعنی چیف ایگزیکٹو صدر ٹرمپ کو کوئی گارنٹی دے چکے ہو کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے گا، تو پھر پارلیمانی بحث کا کوئی فائدہ نکلے گا آپ کے نظر میں؟ وہ اس میں دیکھیے میں پھر بتاؤں آپ کو، یہ ڈبیٹ تو ہونی چاہیے. ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ اس میں یہ تو نظر آ رہا ہے نا، یہ اسٹیمپ پارلیمنٹ کیا ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن وہ چیزیں سامنے تو آنی چاہیے، قوم کے ڈسکشن تو ہونی چاہیے. ویسے تو اب دیکھیں نا، ہم نے جنگ جیتی ہے انڈیا سے، اتنی بڑی جنگ جیتی ہے اور بڑی اور بڑا ٹیرف لگائی رکھا ہے مشرف نے انڈیا کے اوپر، اس لیے ٹرمپ اور ایسا انعام دیا ان کو، اور ایسا انعام دے دیا. وہاں پر انعام آپ کے سامنے موجود ہے. 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہو گیا، ہر چیز سامنے آ گئی، کوئی بات رہ کچھ نہیں گئی نا. ذرا غور کریں اس بات کو. کیا قوم کا یہ مطالبہ کہ الٹیمیٹلی جو بینیفٹ آیا کہ جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں، اس کی لائیو نشریات قوم کو دکھائی جائے تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ بالکل. دیکھ چوہے صاحب یہ ٹرانسپیرنسی پہ اصولوں پہ چلنا چاہیے. جو کوئی بات بھی ہے سامنے آنی چاہیے. اب تو خاص طور پر انڈیا سے معاہدہ ہونے کے بعد عوام کا بھی تقاضا، ہم تو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں ان کا یہاں سے چلے جانا، جس طرح سے یہ گئے اب تو وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. جس طریقے سے وہ گئے، یعنی کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جب سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہوا، ہم نے کہا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر اس پہ امریکہ کو اعتراض ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گی بات. پھر نواز شریف صاحب خود لنڈن تشریف لے گئے، شہباز شریف صاحب بھی لنڈن سے وہ لنڈن گئے. پھر اس کے بعد امریکہ میں جو کچھ ہوا سارا کچھ تو ہم دیکھ چکے ہیں، سب پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا دیتے ہیں. چلیں کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر امریکہ کا کوئی اعتراض نہ اٹھانا، وہ بھی اس معاملے سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. جو سر دیکھیے نا، یعنی اتنا بڑا اہم معاملہ تھا، پاکستان اگر یہاں انوالو ہو رہا تھا تو انہیں اس پہ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا. جو مرضی آپ کہہ دیں یہاں بیٹھ کر، اعتراض تو ہونا چاہیے تھا. اور اعتراض ان کی طرف سے نہیں آیا. وہ چیزیں ساری سامنے آنے والے وقت میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف میر شرافت نے جو انتخابی عذرداری دائر کی تھی اسے مسترد کر دیا گیا. یہ کہانی کیا ہے سر؟ چوہے صاحب میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، اور اس میں قصور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈوں پہ ساری درخواستیں خارج ہوئی ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر ہوئی ہیں، میرٹ پر خارج نہیں، تکنیکی بنیادوں پر. ایفیڈیوٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جب آپ درخواستیں دیتے ہیں نا تو ہر صفحے پہ مور ہونی چاہیے، اوتھ کمشنر کی مور ہونی چاہیے. اب 159 PP کی ہے، اور اس کے الیکشن ایکٹ کے مختلف پروویژنز کو سامنے رکھتے ہوئے درخواست گزار کے ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں ہے. بیان الفی اوتھ کمشنر کی تصدیق کرنے والے صفحے پر نام اور والد کا نام درج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. شناختی کارڈ کی کاپی بھی ساتھ؟ جی بالکل 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 بالکل. اور انہوں نے والد کا نام لایا طور پر نہیں لکھا. یہ معمولی سی خامی ہے، لیکن یہ تقریباً ساری کی ساری درخواستیں زیادہ تر اسی بنیاد پر خارج ہوں گی. ٹھیک ہے سر. یہ معلوم ہوا ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ درج تھی اور اس میں والد کا نام درج تھا، لیکن جج صاحب نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اب دیکھیں چوہے صاحب، میں پھر بتاتا چلوں، میں تو باقی چیزوں کو ایک طرف ہے، ذرا غور کیجئے گا. اس میں تکنیکی بنیاد یاد ہوگا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا قصور کیا تھا. انہوں نے فارم 45 طلب کیے تھے، فراہم نہیں کیے تھے. قانون میں ترمیم کی گئی، ریٹائرڈ ججز لگائے گئے. پورا پروسیس آپ کے سامنے ہے. یعنی اور یہاں ہماری عدالتیں آنکھیں بند رکھتی ہیں نا، سارے نظام کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر آنکھیں اور معمولی تقریری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر غور کریں اس بات کو، میرٹ پہ تو نہیں ہے سارا کچھ ہے نا. میرٹ پہ تو بہت مضبوط کیسز ہیں، آج بھی بہت مضبوط کیس ہے میرٹ کے اوپر. چیزیں ساری اگر اس فریم ورک میں لے کر آئیں آپ، تو آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ کیس ہے.
اور اس کیس کو سامنے چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ غور کریں تو آپ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، بہت آسان ہے۔ سر یہ اس انتخابی عذرداری کے مسترد ہونے پر مبارکباد کے مستحق وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ؟ اصولی طور پر تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے نا۔ اس نظام کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار کسی ایک شخص پہ آتی ہے تو وہ ان پہ آتی ہے۔ آپ چیف الیکشن کمیشنر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہمارے اس وقت یہ کام دیکھیں نا، عدالتوں کی ذمہ ڈیوٹی تھی نا، یہ ذمہ داری تھی، اگر ذمہ داری پوری نہیں کی انہوں نے نا، اور اچھا پروٹیکشن دیتے رہے تھے، الیکشن کمیشن کو پروٹیکشن دی، ہر جگہ پروٹیکشن دیتے رہے، اس پروٹیکشن کا الٹیمیٹلی ایڈوانٹیج تو اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں جو ہے نا، تو یہاں اصل تو مبارکباد کے مستحق وہ ہیں اور اسٹیمپیں لگ گئی ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا فارم 45 اور 47 والا وہ معاملہ جو ہے نا، یعنی یہاں یہ اس طرح کی چیزیں کھل نہیں سکتی ہیں۔ جس دن چیزیں کھلنا شروع ہو گئی نا، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس کے اوپر سکہ بند مورے بھی لگ جائیں گی، اب کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ کیا یہ چیزیں جس دن کھل گئی جیسے آپ توقع کر رہے ہیں، تو چیف جو کمشنر راول پنڈی تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ کچہری چوک میں مجھے قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی دی جائے، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ کون سا امکان کی بات کریں؟ چاہے صاحب شراطی ہیں آپ، مذاقی ہیں چاہے صاحب آپ۔ وہ کہاں ہے وہ کمشنر؟ کہاں ہے کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کے؟ وہ مان لیا مجھے بھی پتا ہے، وہ کہاں ہے آج؟ کدھر ہے وہ؟ جس چیز نے آوازیں اٹھائیں اس کا ظلم نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو زبانیں کھینچ لی گئی نا، دیکھا جائے۔ ایسے لگتا ہے کہ زمین نگل گئی ہے انہیں، یا آسمان نے اٹھا لیا ہے، کہیں ان کا آتا پتہ نہیں ہے۔ چوئی صاحب باتیں صرف اتنی ہیں، میں پھر بتاتا چلوں، آج تک جس دن آپ نے یہ دروازے کھول دیے، یہ پرت کھول دیے اور پردے اٹھا دیے، تو اس دن کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ پردے نہیں اٹھیں گے، یہ پردے کوئی لوہے کے پردے ہیں اور میخیں ڈال کر گاڑ دیے گئے ہیں، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ جو صاحب آپ اندازہ لگائیں، جو مرضی آپ کہیں اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جب یہ الیکشن ایکٹ بنا، الیکشن ایکٹ بناتے ہوئے آپ کو ان ٹیکنیکلٹیز کی طرف جانا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی نہ ایفیڈیوٹ ٹیسٹ ہونا ہے، نام پورا لکھنا ہے، یعنی آپ نے خود ترمیم یہ کی، اور پاکستان تحریک انصاف قصوروار ہے سارے حوالے سے۔ اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کل گلے پڑیں گی یہ ساری ان کی، آج ان کے گلے پڑی ہیں۔ اسی طرح سیکشن 215 جو ہے الیکشن ایکٹ کا، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، تو اس کو کٹھے بیٹھ کر پاس کیا تھا۔ جب میں نے کہتا رہا چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے کہ نہیں چیلنج کریں گے اس بات کو۔ آرٹیکل دیکھے نا، یعنی اس وقت تو ڈالے دے سمجھے بڑا سخت کام ہوگا، دوسری وہ بھائی کل اس شکنجے میں ہم نہیں پھنس رہے ہیں۔ تو جو مرضی آپ کہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں ہمارے ہاتھوں ہی ہوئی ہیں، ہم بھی ساتھ شامل تھے، ہم نے بھی اس کو گو ہیڈ کیا تھا۔ اب چونکہ قانون کا حصہ ہے، اس قانون کو یعنی آئیے سپریم کورٹ نوٹ کر لیں میری بات، سپریم کورٹ اپیلیں فائل ہوں گی، خارج ہو جائیں گی کہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کئی الیکشن پٹیشن ڈسمس ہوئی ہیں اسی تکنیکی بنیادوں کے اوپر، وہ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بھی مورے لگا دی اس کے اوپر، نہیں۔ اور کئی ہیں، میں ایک نہیں بہت سی مثالیں بتاتا ہوں، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 80% میں ایسا ہی ہے، 80% الیکشن پٹیشن ڈیفیکٹیو ہیں، عذرداریاں تکنیکی بنیادوں پر مسترد ہوئی ہیں۔ آپ کا یہ جی بالکل ایسا ہی نا، وہ ٹیکنیکلی، اور قانون آپ نے آج بھی اس قانون کو تبدیل کرتے، پر آپ کہاں تبدیل کریں گے؟ آپ کے پاس کہاں، آپ کے پاس سادہ اکثریت تو ہے نہیں، ورنہ اس قانون کو اٹھا کر باہر پھینکے نکلے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تکنیک کو چھوڑیں، آپ میرٹ کے اوپر بات کریں، اور ہونا بھی میرٹ کے اوپر چاہیے۔ آپ ان چیزوں کو اگر آپ چاہیں تو یہ اب یہ باتیں آپ خود کی ہوئی ہیں، خود بھگتے ہیں۔ آخری سوال سر اس موضوع کے متعلق انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا قائد اعظم نے ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم علامہ اقبال نے، جہاں پہ آئین و قانون کی ایسی حکمرانی ہوگی جیسی آج نظر آ رہی ہے؟ تو صاحب بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، آپ اندازہ لگائے نا، حضرت قائد اعظم پھر موجود ہوتے نا، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے، ہم نے کتابوں کاغذوں میں تو نام زندہ رکھا ان کا۔ سر موجود تو ہیں، ان کی تصویر ججز کے یہ نا پیچھے لگی ہوتی ہے، چوہے صاحب آپ شاید اندازہ نہیں ہے، وہ نوٹ کے اوپر بھی تصویر ہے، اور نوٹ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ یہ سب تصویروں کی حد تک رہ گئے ہیں۔ کال اب تو تصویریں بھی نہیں لگائی تھی، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں کہاں تھی؟ ہاں جی، وہ خاص طور پر فلسطین کے مسئلے پہ کیا کیا، سارا کچھ تو آپ کے سامنے موجود ہے۔
سر اب آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. 3 نومبر پاکستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ کس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے سر؟ چوہے صاحب آپ نے ایک ایسا چیپٹر چھیڑ لیا ہے جو میرے دل کے بہت قریب رہتا ہے. جی 2007 کی گفتگو آپ کر رہے ہیں. 2007 لائرز موومنٹ میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن رہا ہوں. افتخار چودھری کے بہت قریب اس لائرز موومنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1.5 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر سفر طے کیا. 16.5 لاکھ میسج تھے جو ایک ہاتھ سے میں نے بھیجے تھے. اور میں اس سے پہلے الیکشن جب ہوا تھا اکتوبر میں 2006 کے اندر، 2006 میں منیر ملک کا راجہ اکنواز الیکشن تھا، اور اس الیکشن میں منیر ملک صاحب مجھے آ کے ملے تھے. میں لمبی یہ کہانی میں بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں میں دہرانا چاہتا ساری کو. پھر ہم نے 9 مارچ کو دیکھا کیا حال ہوا. افتخار چودھری کی خاطر تحریک لڑی ہم نے. اور میں 3 نومبر کے اقدامات کے دیجیے مجھے 26 دن میں نے جیل کاٹی ہے. 7 پرچے تھے میرے اوپر، 7 ETA، اور 13 یا 14 دن میرے نظر بندی کے آرڈر آ گئے تھے، ڈیٹینشن آرڈرس. ان ڈیٹینشن آرڈر میں بھولتا نہیں تھا، اس لیے نظر بندی کے آرڈرس کو بعد میں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، ایک طور پہ سسپینڈ بھی کرایا. یہ ظلم اور زیادتی ہے. 3 نومبر کا ایک ٹریپ تھا جنرل پرویز مشرف کو پھنسانے کے لیے جنرل کیانی کا. ایک ٹریپ تھا. اچھا، یعنی سارا بوجھ آپ نے ایک ہی بندے کے اوپر ڈالا تھا. یعنی اکیلے نے تو نہیں کیا تھا نا جی اس میں. اور اسی کے اکیلے اسی کے اوپر کیس چلا ایمرجنسی پلس کا، اور اسی میں اس کو سزا بھی ہوئی. مجھے دکھ اور افسوس اس تھا کہ میں کہیں نہ کہیں شامل تھا یہ سارے پروسیس کے اندر. میں نے پھر اپنا گناہوں کا کہہ دوں یا جو مرضی کہہ دیں، ان کو جو سزا ہوئی اس کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں نے بحث کی. جنرل پرویز مشرف کا وکیل تھا میں 2 لانگ مارچ میں افتخار چودھری کے ساتھ نہیں تھا. جنرل پرویز مشرف دور جتنا مرضی کہیں، ملک میں اکانومی ہماری بڑی، ظلم زیادتیاں ہوئی، پر ایسی ظلم زیادتیاں نہیں ہوئی جو ضیاء اللہ کے دور میں، جو آج کے دور میں ہوئی. یہ نہیں، ایسی نہیں، جتنا مرضی آپ کہہ دیں اس کو. یعنی انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کوشش کی معیشت کو بہتر کرنے کی. انہوں نے بجلی کے محکمے ہر ایک کوشش کی، ہر رشوت کرپشن ختم کی. اور معیشت کے اعداد و شمار آپ بتا دیں یہاں بتاتے ہیں کہ وہ دور پاکستان کی، جیسے جنرل ایوب خان کے دور کو تعمیر و ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اسی طرح مشرف کے دور کو بھی صنعتی ترقی کا دور کہا جاتا ہے. جو سب دیکھیں، یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں. یعنی مجھے آج بھی یاد ہے 3 نومبر میں نے 2007 میں نے UK جانا تھا، اور 2 نومبر والے دن کیویلی گراؤنڈ کے قریب ایک ٹریول ایجنٹ ہے، اس وقت کے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ذوالفقار بخاری، صاحبزادہ انور حمید وائس پریزیڈنٹ تھے، خواجہ طارق سہیل ممبر ایگزیکٹو تھے. ہم وہاں کٹھے ٹکٹ بک کرانے گئے تھے. ٹکٹ بک کرائی میں نے، میرے پاس پیسے نہیں تھے چونکہ لائرز موومنٹ میں نے کالا کوٹ اتار دیا تھا، براؤن کوٹ پہنا ہوتا تھا. میں نے ٹکٹ بک کرا کے جب میں وہاں سے نکلنے کا تو قیوم صدیقی، آپ کے دوست قیوم صدیقی کا فون آیا. اس نے پوچھا حضر کہاں ہو؟ میں نے کہا میں لاہور میں ہوں. تو کہنے لگا تیاری کر لو، تمہیں اٹھا لینا انہوں نے. اچھا، میں نے کہا میں تو ملک سے باہر جا رہا ہوں. کہہ رہا تمہارا نام ECL میں ڈال دیا ہوا ہے، تم ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اچھا. اور میں اسی رات جو ہے نا، جی بالکل، میں وہاں سے گھر آیا. میں ابھی وہاں سے نکلا ہی تھا، میں نے ٹکٹ اپنی کینسل کرائی. میں گھر آیا، گھر آ کے میں نے بچوں کو لیا. میری پجیرو ہوتی تھی بلیک کلر کی LH 5016 3 ڈور پجیرو تھی. میں نے وہاں سے اٹھائی اور میں اپنے ان لاس کے گھر منتقل ہو گیا. رات کو میرے گھر چھاپا پڑا، بہت بڑا چھاپا تھا وہاں. مجھے اٹھانے کے لیے آئے تھے پر میں وہاں نہیں تھا. اگلے دن مجھے روکا گیا کہ تم ہائی کورٹ نہ آنا، تمہیں 3 نومبر کو اٹھا لیں گے. میں نے اپنی گاڑی وہیں رکھی، اپنی بیوی کو میں نے چیک لکھ کے دیا. وہ جو پیسے میں نے کہا تھا ٹکٹ کینسل کرانے کے، میں نے کہا وہ پیسے آئیں گے، تم نے چلانا ہوگا، مجھے انہوں نے پکڑ لینا ہے، میں نہیں بچوں گا، پہلے بتا دوں. بڑا فون تھا نوکیا میرے سامنے. آج بھی میری وہ، میں لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ سے میں نے گرفتاری دی، میری ویڈیو موجود ہے وکٹری کے نشان کے ساتھ. پھر جتنا ظلم برداشت کیا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا جیلیں میں 770 کے پرچے تھے. ہمیں پہلے شادمان تھانے لے گئے، شادمان تھانے کے بعد ہمیں کوٹ لکھپت جیل لے گئے، کوٹ لکھپت جیل سے لوگوں کو میاں ولی شفٹ کیا، مجھے قصور شفٹ کر دیا. اور میں قصور میں رہا ہوں، میں نے تو جیلیں دیکھی ہے نا. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں یار تم ان سچ میں کہ مجھے ان کا طریقہ کار پتہ ہے، ہر چیز اندازہ ہے.
لیکن یاد رکھنا ہے کہ 3 نومبر اور 27ویں ترمیم، 3 نومبر اور 27ویں ترمیم آج ہی کے دن اوپن ہوئی ہے نا، یہ برابر ہے، یہ برابر ہے۔ 27ویں اگر آپ نے 27ویں ترمیم پاس کر لی تو اس کا مطلب ہے 3 نومبر والے اقدامات اب آپ دیکھیں۔ یہ میں آسمہ جہانگیر مرحومہ کے بہت سخت خلاف تھا، لکھتا رہا ہوں، آج بھی ان کے بے شمار خیالات سے مجھے اختلاف ہے، لیکن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے وقت نیوز ٹی وی کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ اکیلے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ یہ آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی 3 نومبر کے اقدامات میں ان کی معاونت کی، وزیر اعظم تھے، کابینہ تھی، ارکان پارلیمنٹ تھے جنہوں نے اس کی تائید کی تھی، ارکان سینٹ تھے، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنتا ہے، اکیلے جنرل پرویز مشرف کے خلاف نہیں بنتا۔ چوہی صاحب دیکھیں بات، ٹی وی پہ یہ خبر نشر ہوئی، بات کو سمجھیں، چوہی صاحب بات کو سمجھیں، آپ پھر احتساب کی بات کر رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا آج تک احتساب ہو سکا؟ بتا دیں آپ، نہیں ہو سکا۔ اسمبلیاں ٹوٹی، وزیر اعظم کو گھر بھیجا اپنے سارے، احتساب ہو سکا؟ نام کا احتساب ہوتا رہا، تو سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی۔ جس دن یہ احتساب ہو جاتا، آج اگر وہ صحیح لوگ سامنے آ جاتے، صحیح لوگوں کو سزا ملی ہوتی، دوبارہ تو نہیں ہوتا نا اس طرح کی 26ویں اور 27ویں ترمیم کبھی بھی یہ نہ الفاظ اس میں ہیں کہ جب تک سول لوگ نہیں اپنے کندھے فراہم نہیں کرتے فوجی قیادت کو، کبھی بھی پاکستان میں فوج کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اسی گفتگو میں انہوں نے یہ کہا۔ چوہی صاحب دیکھیں آج انہی کا گروپ آج کیا کر رہا ہے، 26ویں ترمیم لانے والا کون ہے؟ انہی کا گروپ ہے، بالکل میرا گروپ تو عمل کر رہا ہے ان کا گروپ، جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از۔ اگر آسمہ جہانگیر چاہتی تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی، آپ میرا منہ نہ ہی کھلوائیں تو اچھا ہے۔ جی اجازت چاہتے ہیں سامعین آج کے پروگرام سے، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پھر دوبارہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ حق اور سچ کی یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔